खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि तुम किताब मुक़द्दस में ज़िंदगी ढूंढते हो और ये वो है जो कि मेरी बाबत गवाही देती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्रिसमस सीज़न जब शुरू होता है तो हम बहुत सारी ऐसी अहद अतीक की पेशगोइयों पर गौर करते हैं जो कि सदियों पहले यीशु मसीह के मुतालिक की गई हैं, और उनमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरह के नाम दिए गए हैं, और उन्हीं में से एक नाम पर हम आज गौर करेंगे। तो इसके लिए आइए हम ज़करिया नबी का सहीफ़ा उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। और उससे कहे कि रब्बुल अफ़्फ़ा यूँ फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा और वो साहिब शौकत होगा और तख्तनशी होकर हुकूमत करेगा। इस आयत के हवाले से पहली अहम चीज़ ये है कि इसका शुमार मसीहाना हवाला जात में किया जाता है, यानी अहद अतीक के वो वाले हिस्से जहाँ पर मसीह के बारे में कोई पेशगोई की गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जिस शख्स को शाख कहा गया है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। और फिर दूसरी अहम चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह को एक लक़ब दिया गया है, यानी कि शाख। अगरचे कि यहाँ लिखा है कि उसका नाम शाख होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये उसका वसफ़ी नाम है, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये उसका लक़ब है। लक़ब या वसफ़ी नाम से मुराद होती है कि एक तो असल नाम होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नाम किसी शख्स को दिया जाए जो उसकी किसी खूबी की वजह से, उसके किसी काम की वजह से, उसकी किसी सलाहियत की वजह से दिया जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक बहुत ही मशहूर नाम गुजरा है, वसीम अकरम, और उन्हें कहा जाता है स्विंग का सुल्तान, जिससे मुराद ये है कि जब वो बॉलिंग करते थे तो उनकी बॉलिंग बहुत ही स्विंग होती थी, उन विकेट्स पर भी जिस पर दूसरे बॉलर्स नाकाम हो जाते थे वहां पर भी बॉल को स्विंग कर सकते थे, तो उन्हें इसलिए कहा जाता है स्विंग का सुल्तान। तो ये जाहिर है उनका नाम नहीं है, ये उनका एक लक़ब है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अहद अतीक में जो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी पेशगोइयाँ पाई जाती हैं, उनमें उनको कई एक ऐसे सफ़ाती या वस्फ़ी नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम यसाया 7 में देखते हैं कि वहाँ पर नबूवत की गई कि एक कंवारी हामला होगी और उसका बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो ज़ाहिर है यीशु का नाम इमैनुअल नहीं रखा गया, लेकिन ये उसकी एक सिफ्त है कि खुदा चूँकि मुजस्सम होकर आया है, तो जब वो अपने लोगों में आया तो इससे मुराद ये थी कि खुदा हमारे साथ है। तो उसी तरह से ये वाला जो नाम है शाख, ये भी एक वस्फ़ी नाम है, ये भी यीशु मसीह का एक लक़ब है जो कि यहाँ पर हमें नजर आता है। तो फिर हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह को यह नाम या लक़ब दिया क्यों गया है। तो उसके लिए तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि ये वाहिद जगह नहीं है जहाँ पर यीशु मसीह को शाख कहकर पुकारा गया है, और भी मुख्तलिफ हवाला जात हैं जहाँ पर हम देखते हैं। ख़ास तौर पर जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो उसका 23 बाब और 5 आयत और फिर 33वां बाब और 15वीं आयत में भी यीशु को शाख कहकर पुकारा गया है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर यिर्मयाह 23 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। तो इस आयत में शाख का मतलब समझने के लिए हमें 2 इशारे दिए गए हैं। पहले नंबर पर बताया गया है कि ये शाख जो है इसे दाऊद की शाख कहा गया है, और दूसरे नंबर पर इसके बारे में बताया गया कि ये सादक शाख है, या आम लफ्जों में कहें तो इसको कहा गया कि ये एक रास्तबाज शाख है। लेकिन इन 2 अशारों को भी हम बेहतर तौर पर उसी वक्त समझ सकेंगे कि जब इस वाली आयत को यानी यिर्मयाह 23 बाब 5 आयत को इसके सियाको सबाक में देखेंगे तो यिर्मयाह का ताल्लुक बाबली असीरी के ज़माने से है, यानी कि जब खुदा ताला नबूकदनेस्सर बादशाह को, जो कि बाबुल का बादशाह है, उसे इजाज़त देता है कि वो यहूदा के कबीले को असीर करके बाबुल में ले जाए। यहाँ पर गौर कीजिए कि मैंने यहूदा का कबीला कहा है, चूँकि बाकी जो 10 कबाइल थे जो
کہ اسرائیل کہلاتے تھے وہ پہلے ہی اسیری میں جا چکے ہیں اور اب صرف یہودا کا قبیلہ بچا ہے، لیکن اب خدا نبوکدنضر کو اجازت دے رہا ہے تاکہ وہ اس والے قبیلے کو بھی اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے۔ تو اپنی ساری خدمت کے دوران یرمیہ نبی لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ خدا اب جو بابل کا بادشاہ ہے اسے لے کر آ رہا ہے تاکہ تمہیں اسیر کر کے لے جائے، لیکن جو یہودا کے لوگ تھے، یہودا کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ داؤد کے ساتھ خدا کا عہد تھا جو خدا نے داؤد سے کہا تھا کہ میں تیرے گھرانے کو ہمیشہ بنائے رکھوں گا، میں تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کر دوں گا۔ تو اسی لیے جب یرمیہ نبی یہ والی نبوت کر رہا تھا، ان کے ساتھ کلام خدا کا شیئر کر رہا تھا، تو وہ قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور اس لیے جو اس نے کہا ہے کہ وہ داؤد کے تخت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے گا تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تاہم جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہ اس بات کو بھول گئے کہ داؤد سے پہلے خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایک عہد باندھ رکھا ہے، اور اس عہد میں خدا تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا تھا کہ اگر تم مسلسل میرا عہد توڑتے رہو گے تو میں تمہیں اسیری میں بھیج دوں گا، تمہیں ان قوموں میں بھیج دوں گا جن کے بتوں کی تم پیروی کرتے ہو۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے صرف اس بات پر بھروسہ کر رہے تھے کہ خدا نے کہا ہے تو ہم چاہے جو بھی کرتے رہیں لیکن خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا، لیکن ظاہر یہ بات سچ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے دونوں جو عہد باندھ رکھے ہیں دونوں کو ہی اس نے پورا کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ یہ پورا کس طرح سے ہوگا۔ تاہم ایک اور چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ دراصل خدا نے جب اسرائیل میں بادشاہی کا نظام قائم کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو بھی بادشاہ آتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ خود بھی خدا کے ساتھ چلیں، اور جب وہ خود خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر وہ اپنی قوم کے لیے بھی ایسے انتظامات کریں گے کہ وہ بھی خدا کے ساتھ چل سکے، خدا کی فرمانبرداری میں چلے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے بعد اس کا کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں آیا جو کہ داؤد کی طرح خدا کے ساتھ چل سکے۔ اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے داؤد کے بارے میں کہا تھا کہ ایک شخص میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے، اور اس سے مراد یہ تھی کہ ایک ایسا شخص جو بادشاہ بننے کے قابل ہے، کہ جو پوری طرح سے مجھ پر بھروسہ بھی کرتا ہے اور اس کا اظہار پوری فرمانبرداری کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اور اگرچہ کہ داؤد سے بہت بڑا بلنڈر بھی ہوا، لیکن اس کے بعد جو اس کے دل کا رویہ رہا، جس طرح سے اس نے اس کے بعد رسپونڈ کیا، خدا کی ہر ایک سزا کو اس نے قبول کیا اور اس ندامت کا، افسوس کا اظہار کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دل سے خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، خدا کی فرمانبرداری میں چلنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ پوری طرح سے راست باز ہو۔ تو اس بات کو اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: اور نبات کے بیٹے یروبعام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام میکا تھا جو کہ ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ اب جب آپ سلاطین اور تواریخ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ والا جملہ اکثر آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ جب خدا تعالیٰ داؤد کے بیٹوں کا موازنہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسا داؤد تھا، یعنی کہ وہ اس طرح سے راست بازی کی زندگی نہیں گزار سکے، خدا پر انہوں نے بھروسہ پوری طرح سے نہیں کیا، اور اس کا اظہار ظاہر ہے انہوں نے فرمانبرداری سے نہیں کیا۔ اور اب نوبت یہ آ گئی کہ خدا اس قبیلے کو بھی اسیری میں بھیجنے کو ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے داؤد کے گھرانے کو دیا تھا کہ وہ اس پر حکمرانی کرتے رہیں۔ تو جب یہ لوگ اس شش و پنج میں تھے کہ خدا کیسے ہمیں اسیری میں جانے دے سکتا ہے، داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ پورا کیسے ہوگا، تو یرمیہ نبی نے بتاتا ہے کہ اسیری میں تو یقیناً تم جاؤ گے، اور اس کے باوجود خدا تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ خدا داؤد کے لیے ایک راست شاہ کو، ایک صادق شاہ کو پیدا کرے گا۔ تو یہاں پر داؤد کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایسا درخت جس سے امید یہ تھی کہ یہ سدا قائم رہے گا، لیکن چونکہ مسلسل اس کے بیٹے، اس کا خاندان خدا کی نافرمانی میں چلتا رہا، خدا کے عہد کو توڑتا رہا،
تو اب خدا اس کی ساری شاخوں کو کاٹنے کو ہے اور پھر صرف ایک سمجھیں کہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ مڈ جو ہوتا ہے ایک ٹرنک رہ جائے گا، لیکن خدا تعالیٰ یہاں پر وعدہ کرتے ہیں کہ پھر اسی ٹرنک میں سے خدا ایک شاخ پیدا کرے گا جو کہ صادق شاخ ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہودا کے قبیلے کو اسیری میں بھیج دیتا ہے، 70 سال یہ وہاں اسیری میں رہتے ہیں اور 70 سال کے بعد یہ واپس اپنے ملک میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ آزاد نہیں ہے، ان پر جو حکمرانی جو ہے وہ شاہ فارس خورس کی ہے۔ تو اب اسیری سے آنے کے بعد بھی لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ خدا کا وعدہ کیسے پورا ہوگا، چونکہ جو کہا گیا تھا وہ سارا کچھ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب لوگ اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہاں پر زکریا دیتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رہے کہ یرمیہ کا تعلق اسیری کے زمانے سے تھا، جبکہ زکریا کا تعلق بعد از اسیری کے زمانے سے ہے، یعنی کہ جب یہودا کا قبیلہ اسیری سے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا دراصل یرمیہ ہی کی نبوت کو دہرا رہا ہے اور یسوع کے لیے وہی ٹائٹل استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور 400 سال اس والی بات کو گزر جاتے ہیں، اور پھر ہم متی کی انجیل پہلا باب پہلی آیت پہ پڑھتے ہیں یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، اور پھر ساتھ میں ہم لوکا کے انجیلی بیان میں پڑھتے ہیں کہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اور خدا تعالیٰ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ پھر انجیلی بیانات میں ہم مسلسل یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ابن داؤد ہے، جس سے مراد یہی تھی کہ وہ موعودہ مسیح ہے، وہ داؤد کا وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں خدا نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب داؤد سے بھی بڑھ کر باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، پوری طرح سے باپ پر اپنے بھروسے کا اظہار کرتے ہیں، پوری طرح سے ان کے ساتھ وفادار رہتے ہیں اور اسی وفاداری میں اسی فرمانبرداری میں اپنی جان دیتے ہیں، اور جب جی اٹھتے ہیں تو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور پھر ہمیں اعمال کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح باپ کے داہنے ہاتھ جا کر بیٹھتے ہیں، یہاں سے وہ پوری کائنات پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح داؤد کا وہ بیٹا ہے۔ داؤد اگر ایک درخت ہے تو یسوع مسیح داؤد کے اس درخت کی وہ شاخ ہے جو کہ راست ہے، جس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا خدا چاہتا ہے، جو نہ صرف داؤد کی طرح بلکہ داؤد سے بھی بڑھ کر خدا کے ساتھ چلتا ہے، راست بازی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو جب یسوع مسیح کو شاخ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ داؤد کا وہ بیٹا جو کہ داؤد کی طرح پوری طرح سے خدا پر بھروسے کی زندگی گزارے گا، فرمانبرداری کی زندگی گزارے گا، اور جس کے سبب سے داؤد کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ تو جو حوالے ہم نے پڑھے ان میں ہم نے دیکھا کہ سبھی کا تعلق حکمرانی کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح داؤد کے درخت کی وہ شاخ ہیں جس کے سبب سے اس کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رہنی ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.